बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और बहुत आपका शुक्रिया अफसाने का। हमने जो नुकात हैं तरबियत की रूह के, उन पे काफ़ी गहरी बात की। अब आगे इसको हम अपनी मॉन्टसरी इन्वायरमेंट में कैसे लेकर आते हैं, और आप अपने घरों में, चाहे आपके बच्चे होम स्कूल हो रहे हों, चाहे वो अभी स्कूल जाना शुरू ना हो, या छुट्टियों के अयाम हो, या आम दिनों की भी बात है, या आप ख़ुद स्कूल चला रहे हों, तो आप अपने प्री स्कूल में इसको कैसे लाएं। और आप अगर वालिदैन हैं, अपने स्कूल वालों से इसकी कैसे बात करें कि इसको कैसे लाया जाए उनके प्रोग्राम में। तो इसके लिए ज़रूर देखिए, हम दो पार्ट्स में इसको करेंगे कि हमारा जो इंटीग्रेटेड लर्निंग मॉडल और होलिस्टिक अप्रोच है थीम बेस्ड मॉन्टेसोरी की, वो हम किस तरह से चलाते हैं। पहला पार्ट ये होगा कि ये जो 5 निकात तरबियत की रूह हैं, तो ये रूह कैसे सरायत करती है, पहली चीज़ हम उसको डिस्कस करेंगे। फिर अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम बताएंगे जो हमारा वेब चार्ट्स हैं और पूरा करिकुलम जो है वो एक सेंट्रल थीम के गिर्द कैसे स्ट्रक्चर्ड होता है और उसमें कितना फ़ायदा हमें होता है, वो आपको अगली बार हम बताएंगे। तो मोटी बात यह है कि हमारी जो ये थीम्स हैं, हमारी 2 हफ्ते चलती हैं एक थीम। और ये थीम्स जो हैं इनकी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कुछ मिसालन बयान कर दूं, जैसे माई सेल्फ़। तो बच्चा अपने आप को पहचानता है, अपने वजूद को पहचानता है, उसको सारी चीज़ों से रिलेट करता है। माई होम, माई फैमिली, माई स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई क्लोथ्स, माई फूड, transportation, people who help us, my environment, colors, shapes, seasons, birds, animals, wild animals, farm animals, pet animals, celebrations, insects। तो ये सारी चीज़ें ये बच्चे एक एक थीम जो है 2 हफ्ते तक चलती है और पूरा करिकुलम इसके गिर्द, इस महवर के गिर्द घूमता है। तो अब जो हमारी बात थी कि ये तरबियत की जो रूह है इसको इसमें किस तरह फूंका जाता है, लाया जाता है, तो उसके लिए हमारा जो रास्ता है वो सर्कल टाइम है। बहुत से लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे। और सर्कल टाइम हमारा जो स्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें सारे मॉन्टेसरी के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। ये ओपन फोरम है। ज़्यादा चाहत होती है कि बच्चों का इंटरेक्शन हो, वो उनके ख़यालात, उनके जज्बात और वो किस चीज़ को समझ रहे हैं वो अपने आप का इजहार करें। ये लेक्चर बेस कभी ना होना चाहिए, इसका ख्याल रखें। और तो इसमें बिलफ़र्ज़ हम अगर एक थीम लेते हैं, माई सेल्फ़ की थीम से शुरू करते हैं, तो शुरू होती है मोहब्बत और मार्फत से। तो अल्लाह ताला का तारुफ़ करा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह ने हमें बनाया, और अल्लाह हमारा मालिक है। जो कुछ मिला हमें अल्लाह ने दिया। अल्लाह समी है, बसीर है, अल्लाह ही ने हमें देखने की सलाहियत दी, अल्लाह ही ने हमें सुनवाई दी, सुनने की सलाहियत दी। और ये बहुत ज़रूरी है, अल्लाह अलवदूद है, अल्लाह मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। मैं जैसा हूँ मुझसे अल्लाह मोहब्बत करता है। मुझे अल्लाह ताला ने जैसा बनाया, अल्लाह को मैं वैसे ही प्यारा लगता हूँ। अगर मेरा कद छोटा है या लंबा है, मेरे बाल किस रंग के हैं, मेरी आंखें किस रंग की हैं, मेरी जिल्द किस रंग की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जैसा हूँ अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है। और कभी कभार यानी ये भी एक ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ पेश आ जाती है। बिलफ़र्ज़ कोई बच्चा हो, उसके 5 की बजाय 6 उंगलियां हों, तो अल्लाह ताला को मैं ऐसे ही महबूब हूँ। तो अल्लाह की मोहब्बत किसी चीज़ से मशरूत नहीं है बच्चे के लिए। तो ये बात उनको समझ आती है। आगे चलें तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, यानी द सेल्फ ऑफ रसूलुल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद कैसा था, उनका चेहरा कैसा था कि एक 14वीं रात की चाँद की तरह चमकता था, खूबसूरत से उससे ज़्यादा खूबसूरत था। और उनकी आँखें मोटी, उनमें उसकी सफ़ेदी बहुत सफ़ेद, उसकी स्याही बहुत स्याह, उनके बाल लंबे और घुंघरियाले पीछे से, और उनकी खुशबू जो थी वो मुश्क और अंबर से ज़्यादा बेहतर उनके पसीने की खुशबू थी। बहुत लंबे नहीं थे, लेकिन छोटा कद नहीं, यानी लंबे थे लेकिन बहुत लंबे नहीं थे। गर्दन आपकी सुराहीदार लंबी थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी अच्छी जो है वज़ाक़ता थी आपकी, बिल्ड जो है वो अच्छी मस्कुलर बिल्ड थी आपकी। और आपका सीना और पेट बराबर था। ये बड़ी अहम बात है
کہ سنت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ پیٹ باہر نہ نکلا ہو، تو ہمیں بھی سنت پہ عمل کرنا چاہیے، میٹھے سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے. اچھا پھر اسی طرح سے آگے ہم آتے ہیں کہ بینگ اے مسلم، تو مسلمان سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے اپنے بارے میں. تو مسلمس ٹیک کیئر آف دم سیلف، مسلم اپنا خیال رکھتے ہیں. مسلمانوں کی جسم کا ان کے اوپر حق ہے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کے اوپر حق ہے. تو اس لیے فضول چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، فضول باتوں سے. اسی طرح سے اپنا جسم کا حق ہے تو آدھے سائے آدھی دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو اس طرح کے آداب اس میں آ جاتے ہیں. پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے. ظاہری بات ہے کہ تو اس میں فوکس ہوتا ہے اپنی طہارت اور صفائی پر، کہ بچے اپنے آپ کو کس طرح سے پراپر رکھیں، صاف ستھرا رکھیں. پھر اکاؤنٹیبلٹی میں ہم آتے ہیں تو وہی بات ہوگی کہ آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کو اچھا ریسٹ لینا چاہیے، آرام پورا کرنا چاہیے، غذا بھی اچھی رکھنی چاہیے. اپنے وجود سے کسی کو کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، ان کو سمجھنا چاہیے. مجھے کبھی غصہ آتا ہے، مجھے کبھی جو ہے تنگی ہوتی ہے، مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے دوسروں سے. اب میں اس کو کس طرح سے ہینڈل کروں؟ تو رونا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھار مجھے رونا آتا ہے، لیکن رونا اور ہے اور ایک بتنگڑ بنانا بات کا اور ہے. تو مجھے بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے، میں طریقے سے تو اس طرح سے ایموشنز مینیج ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ نا ریسورسز اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو جو کرنی ہوتی ہیں. کچھ گھر کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کچھ اسکول کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اس میں ہم تفصیل میں اس وقت نہیں جائیں گے. اسی طرح سے اگر ہم مائی فیملی کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہ یہ فیملی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے میرے لیے، اور یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیملی بنایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کا اظہار ہمیں مل سکے دنیا میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیا تھا. اگر جیسے بالفرض میرا زبیری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم تھا، اور آپ کی والدہ کا نام آمنہ تھا، آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، آپ کی ازواج المطہرات کے یہ نام تھے، آپ کی بیٹیوں کے یہ نام تھے، آپ کے بیٹوں کے یہ نام تھے، آپ کے نواسوں کے یہ نام تھے. تو اس طرح سے آپ کے داماد یہ تھے. تو یہ ساری بات ان کے سامنے آتی. پھر بینگ اے مسلم، تو مسلمز اپنے خاندان والوں کا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں. مسلمز اپنے بھی والدین کی قدر و عزت کرتے ہیں، دوسروں کے والدین کی بھی قدر و عزت کرتے ہیں. مسلمز تمام اپنے جو ہے رشتہ داروں کی عزت اور احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. مسلمز اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، ان سے کبھی بدتمیزی نہیں کرتے، ان سے کبھی کوئی ایسا رویہ نہیں اختیار کرتے جس سے اللہ ناراض ہو. اور سارے مسلمان دنیا کے وہ ایک خاندان ہے، اس خاندان کا نام ہے امت. تو جیسے یہی بات ہو گئی، جیسے میرے خاندان کا نام زبیری ہے تو پورے مسلمانوں کے خاندان کا نام امت ہے. اب اسی طرح سے اب ریورنس آف دین میں کہ اپنے بڑوں کا احترام جو نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ بات کہ بڑوں کا احترام کس طرح کیا جائے. پھر اچھا یہ پوچھا جاتا ہے بچوں سے کہ آپ بچوں میں سے کس کے والد یا والدہ ٹیچر ہیں، استاد ہیں، کس کے والد والدہ عالم دین ہیں. تو ان کو پھر ایک نا زیادہ سینس آف پرائیڈ اور یعنی ایک تفاخر محسوس ہوتا ہے. پھر سنت میں ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، کہ اپنی ماں کو گھر سے نکلتے ہوئے پیار کریں، جو ہے ان کو جھپی دیں، ان کو پپی دیں. تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی والدہ کے ساتھ وقت زیادہ نہیں گزار سکے، لیکن ہمیں تو یہ سکھایا کہ اپنی ماں سے محبت کرنے کو، اس کا اظہار کرنے کو. گھر جب آئیں تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہوں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، باتیں بتائیں ان کو، اور پھر آداب بتائیں، کھانے کے کیا آداب ہیں، دعائیں کیا ہیں. اور اپنی فیملی کو، اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں. کوئی مہمان آئے تو ان کا اکرام کریں، اور اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں. تو پھر یہ دعائیں سیکھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس سے ٹائی اپ ہو جاتی ہے. پھر اکاؤنٹیبلٹی جہاں پہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. تو ہم کیسے بچائیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کریں گے، ہم سب جہنم سے بچ جائیں گے. ادھر جہنم کا تعارف ہو جاتا ہے، بس اتنے، اس سے زیادہ بات نہیں.
اور پھر یہ کہ اگر ہمارے کسی گھر والوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، ہمارے دادا دادی نانا نانی کسی بھی بڑے کا، تو ہم نے یعنی ہمارے کیا فیلنگز رہے ہیں اس کو، یعنی ایک طرح سے کہ ہم اپنی فیلنگس کو کیسے مینیج کریں، اپنے غم کو کیسے مینیج کریں. تو یہ تھوڑا سا ان کے سامنے بات آ جاتی ہے. اور اسی طرح سے کہ پھر جنت میں ہمارے ساری فیملی اکٹھی ہو جائے گی. تو یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم، تو اللہ تعالیٰ ساروں کو اکٹھا کر دے گا. یہ بات بھی ان کے سامنے آ جاتی ہے. تو اس طرح سے ایک اور تھیم ہے، فار ایگزامپل مائی سیلف ہو گیا، مائی فیملی ہو گیا، مائی فوڈ ہو گیا. تو اب فوڈ میں یہی کہ یہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اللہ ہی نے سارا کھانا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے کھانے پسند تھے؟ تو اس میں لوکی آ جاتی ہے، اس میں شہد، انگور، کھجور، زیتون کا تیل، سرکہ، انار. پھر جنت کے کھانے کیا ہیں، جنت کے پھل کیا ہیں، یہ بات آ جاتی ہے اکاؤنٹیبلٹی میں. اچھا، بینگ اے مسلم شیئر دیئر فوڈ، مسلمز اپنا کھانا اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، فیملی ممبرس کے ساتھ بھی کرتے ہیں. مسلمان کھانے پہ اللہ کا شکر کرتے ہیں، مسلمان کھانے میں عیب نہیں نکالتے، مسلمان ٹائم سے کھاتے ہیں اور سنت کے مطابق کھاتے ہیں. اچھا، پھر امت میں لوگ کیا کیا کھاتے ہیں، دوسرے مسلمان کیا کیا، ان کے کیا مختلف کھانے ہوتے ہیں. افریقہ میں مسلمان کیا کھانا پسند کرتے ہیں، چائنا میں مسلمان کیا پسند کرتے ہیں، یورپ میں کیا مسلمان پسند کرتے ہیں. اس طرح سے ان کو یہ امت کا کانسیپٹ زیادہ اسٹرانگ. تو آگے ریورنس آف دین کے کھانے کا احترام اور کھانا بنانے والوں کا احترام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع. تو اس میں ظاہری بات ہے کہ بسم اللہ سے شروع کر کے الحمدللہ آخر میں کہنا، دائیں ہاتھ سے کھانا، سارے ہی آداب کا. پھر ان کے ساتھ پریکٹیکل، چونکہ وہ کھانا بھی پریکٹیکل کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں آتا ہے. اکاؤنٹیبلٹی میں کہ ڈسپلن کا اہتمام کرنا، جہاں لنچ ہو رہا ہے، جہاں کھانا ہو رہا ہے، تو ہر چیز کا صفائی ستھرائی کا، چیزیں واپس رکھنا، کچرے کو پھینک دینا، پلیٹ صاف کرنا، ایٹسیٹرا. مینٹیننس آف ریلیشنز، کھانا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، اس سے اپنے تعلقات، محبتوں کو بڑھانا. تو یہ ساری چیزیں. پھر ظاہری بات ہے کہ جنت کے کھانے، جنت کے پھل، اس کا تذکرہ. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان کے ماحول میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اب یاد رہے کہ ماحول میں صرف یہ سرکل ٹائم سے نہیں آ جائے گا، جب تک کہ ماحول میں سرایت نہ کر جائے، یہی چیزیں عملاً نہ آئیں. اور بچوں کو یعنی جیسے نا کہ اپنی سانس میں، اپنی فضا میں ان کو یہ باتیں محسوس ہو رہی ہوں، اس کا نور محسوس ہو رہا ہوں. یہ آپ کے ہی ماڈل کرنے سے ہوگا، آپ کا اس پر عمل کرنے سے ہوگا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو خود جو ہے اسوہ بننا پڑے گا. ہمارے بچوں کو رول ماڈلز کی ضرورت ہے، کسی بھی چیز سے زیادہ اس وقت رول ماڈلز کی ضرورت ہے. تو ہم ان کے لیے رول ماڈلز بنیں اور یہ ماحول بنائیں ان کے لیے، گھر میں بھی، اسکول میں بھی. اور اب آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو باقی اس کا ہولسٹک سائڈ دکھائیں گے. اور ضرور پلیز شیئر بھی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور سبسکرائب بھی کیجیے گا چینل پہ، اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں. اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر.